अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ रियाज शाहिद और आप सुन रहे हैं FM 102.2। 11 दिसंबर को पूरी दुनिया में पहाड़ों के आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है, जिसका मकसद पहाड़ों की अहमियत को उजागर करना है। 2002 में पहली मर्तबा इस बात को अंडर डिस्कशन लाया गया कि पहाड़ों की अहमियत और इसकी हिफाजत के ऊपर इक़दामात करने चाहिए, और इसी हवाले से 2003 में 11 दिसंबर को बाकायदा तौर पे इसको आलमी दिन के तौर पे मनाया जाने लगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अय्याज अहमद शिगरी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के। सर, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी। हम अय्याज अहमद शिगरी साहब से जानेंगे कि पहाड़ों की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, और ये हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पे कितनी अहमियत के हामिल हैं, और इनकी हम हिफाजत के ऊपर भी बात करेंगे। तो सर, आप सबसे पहले बताइएगा कि हमारी ज़िंदगियों में पहाड़ों की कितनी अहमियत है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सबसे पहले आपके चैनल्स को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े अच्छा जो आज मौजू है उस पर आपने हमें दावत दी, और जो हमारे नाजरीन हैं उनको पता लगे कि माउंटेन्स के बारे में क्या कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया में आज माउंटेन डे मनाया जा रहा है, और आपको पता है कि दुनिया में 14 हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड्स जो हैं अबव 8000 मीटर्स, उसमें से 5 जो हैं वो हमारे पाकिस्तान के अंदर है, और जिसमें से 4 जो है वो शिगर वैली के अंदर है, K2 ब्रॉड पीक, गशबरू 1 और गशबरू 2, और एक जो है वो नंगा पर्वत में। 3-4 जो है वो कराकम्स रेंज में आते हैं, एक जो है वो आपके हिमालय रेंज में आती हैं। जो 4 कराकम्स के रेंज है और उस इलाके को शिगर कहते हैं, और उस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, मेरा गांव भी वो है। बाकी रह गया आपने जो सवाल किया क्यों मनाया जाता है, क्या है। देखिए, हमारी आप इस्लामी हिस्ट्री भी देख लें, जितनी भी हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी चीज़ें आई उन्हीं पहाड़ों में रह के उनको सारी जो भी आई वहाँ से आई। तो पहाड़ों के साथ हमारा रिश्ता जो है वो बड़ा पुराना एक हमारे रूहानियों के साथ है। सही। तो बाकी रह गया, क्योंकि हम चाहते हैं कि अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान आज भी माउंटेन डे मनाया जा रहा है ट्रेल 5 पे, और उसमें बेसिकली होता ही है कि यूथ को हम बताते हैं कि पहाड़ आपकी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। सही। इसीलिए हमने यहाँ पे कॉलेजेस, यूथ के जितने भी होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनको वहाँ पे ला के नेचर के करीब लेके जाते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि पहाड़ों की अहमियत क्या है। सही। और उसमें हमेशा हम जो अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान जो है पिछले कुछ 17-18 साल से, जो आपने बात की 2003 के बाद से, हम जो है ये इवेंट हर साल इस्लामाबाद में भी मनाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी मनाते हैं, कराची में भी मनाते हैं, और पंजाब के मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हम इसको वर्ल्ड टूरिज़म डे को मनाते हैं। सही। अब रह गया पहाड़ों की अहमियत की जो आपने बात की। अब आप देखें, जब तक आपके पास रिसाइकल एक होती है, अल्लाह ताला का निज़ाम है, गर्मी, सर्दी और फिर उसके बाद बर्फ़बारी और ये। अब उसके अंदर जो पहाड़ों का सिलसिला है, जो दुनिया के बड़े पहाड़, जो 3 बड़े सिलसिले हैं आपके पास, हिमालय, कराकम और हिंदू कुश का एरिया है जो हमारे इस बेल्ट में है, और हमारे पास जो 0 पॉइंट एक एरिया है जिसको हम गिलगित के रास्ते में आती है। तीनों के तीनों माउंटेन रेंज जो है वहाँ पे मिलते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे अभी, और आपका सबसे बड़ा जो सोर्स का इनकम है वो इन्हीं इंडस रिवर के ऊपर है। जो इंडस रिवर जो है वो आपका निकलता है गिलगित बल्तिस्तान के इन्हीं पहाड़ों में से। सही। और आपके पास हमारे पास सबसे बड़ा जो ग्लेशियर इस टाइम मौजूद है वो आपका बियाफो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर हो गया, बल्त्रो ग्लेशियर्स हो गया, पल्मा ग्लेशियर्स हो गया, पस्सू ग्लेशियर्स हो गया। इस तरह के बहुत सारे और हमारे जो ग्लेशियर्स है वो निकल के ये सारा पानी जगह इकट्ठा होके फिर ये इंडस का शक्ल इख्तियार करके ये आके आपके तरबेला डैम में आके मिलता है। फिर उससे आपकी कितने जो आपका डाउन्स एरिया में कितनी आबादी को खेती बाड़ी में इस्तेमाल होता है, बिजली के लिए इस्तेमाल होता है। तो बाकी चीज़ें आप देख लें। दूसरा रह गया जो आपने बात की माउंटेन्स के हवाले से। माउंटेन्स को आपको मैंने बताया, ये तो वो पहाड़ हैं जो अबव 8000 के हैं। हमारे उस पहाड़ों के सिलसिले में मैं आपको बताऊं, 121 पहाड़ ऐसे हैं जो 7000 मीटर से हैं। ठीक है। 121 पहाड़ 7000 मीटर से ऊपर है,
اور 6000 سے اوپر جو ہمارے پاس ماؤنٹینس ہیں وہ ان نیمز پڑے ہوئے ہیں، اور ابھی تک ان کی کاؤنٹنگ بھی نہیں ہوئی کہ وہ کتنے پہاڑ ہیں. تو اس میں ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹورزم کے حوالے سے اس میں ہمیں بہت کرنے کی ضرورت ہے. سروے آف پاکستان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. تو بہت بڑی ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خطے میں دیا ہوا ہے پورے پاکستان میں. تو ماؤنٹینس اب ہمارے جو مرگلہ کے دامن سے شروع ہوتے ہوئے اسلام آباد کیپٹل سے یہ چلا جاتا ہے آپ کے گلگت بلتستان اسکردو سے لے کر چترال گلگت ہنزا سے ہوتے ہوئے چائنا بارڈر کھنجراب تک چلا جاتا ہے. تو بہت بڑی انڈسٹری ہے ہمارے پاس، پہاڑوں کی ورائٹی ہے. تو ابھی تک ہم اس کو کیش نہیں کر سکے. کچھ جو ماؤنٹینئرز اور کلائمبرز آتے ہیں وہ اسی پہاڑوں کے لیے آتے ہیں. اور ہمارے ادھر 2 قسم کے پہاڑ بڑے مشہور ہیں ہمارے اس ریجن میں. ایک تو وہ جو برف سے ڈھکے ہوئے ہیں اس کو ہم آئس کلائمبنگ کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو ایک راک کلائمبنگ کے لیے آتے ہیں. اور راک ہمارے پاس جو راک کلائمبنگ ہے وہ مکس ہے، آئس بھی ہے اور اس کے اندر راکس بھی ہے. 2 قسم کے ہمارے پاس ماؤنٹیننگ کے لیے جو پہاڑوں پہ چڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ جب وہ آتے ہیں تو آپ کے پاس 100% جو، کیونکہ میں خود بھی ایک بزنس مین ہوں، میرے اپنی ٹورزم کمپنی بھی ہے. جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم فارنرز ایکسپیڈیشنز کو انوائٹ کرتے ہیں، پھر ان سے ہماری میٹنگز ہوتی ہیں. وہ جب ادھر آتے ہیں صرف ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس K2 ہے، ہمارے پاس یہ ہے، یہ ماؤنٹینس ہیں. جب وہ ایکسپیڈیشن تیار کرتے ہیں تو ہم جب انکم لے کے آتے ہیں تو وہ 100% ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے اندر آتا ہے. صحیح. تو اس کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی ایز اے بزنس مین ہمیں کوئی ریبیٹ نہیں ملتی. اگر کوئی ٹیکسٹائل مل لگتی ہے یا شوگر مل لگتی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ لاس میں چلے گی تو گورنمنٹ اس کو ریورس کرتی ہے، معاف کرتی ہے. تو ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی، جو پہاڑوں سے محبت کرنے والے اور جو اپنے کچھ بھی باہر نہیں بیچتے، 100% جو ہے اپنے اس علاقے میں لے کے آتے ہیں. تو پہاڑوں کا سلسلہ جو ہے، ان پہاڑوں سے کتنے لوگوں کا روزگار آپ کو جڑا ہوا ہے، وابستہ ہے. جب کوئی ٹریکرز آتا ہے یا ایکسپیڈیشن کلائمب K2 پہ چڑھنے کے لیے، تو آپ جب وہ ایئر لائنز اپنے ملک سے نکلتا ہے، مثال کے طور پر وہ جرمنی سے نکلتا ہے یا امریکہ سے نکلتا ہے، تو وہ سب سے پہلے ہماری ایئر لائنز کو چوائس کرتا ہے. اس کے بعد پھر ایئرپورٹ پہ جو آپ کے وہاں پہ آپ کا شروع ہو جاتا ہے، ویٹرز کو ان کے ہو جاتی ہے، پھر ہماری گاڑی کھڑی ہوتی ہے، ٹرانسپورٹر کا بزنس ہو جاتا ہے، پھر ویٹرز کا ہو جاتا ہے، پھر ہوٹل میں وہ شفٹ ہوتا ہے، ہوٹلز والے کو بزنس ملتا ہے، فوڈ بکتی ہے، کسی گھنٹہ کسی کی مرغی بکتی ہے. تو وہ مطلب ایک سلسلہ ہے. پھر اس طرح جب وہ ٹریول کر کے آپ کے ان KKH سے ہوتے ہوئے، دنیا کا 7واں عجوبہ بھی اس کو کہا جاتا ہے KKH کو، آپ کو شاید معلوم ہی ہے. تو اس پہ جب آپ اوپر نکلتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جاتا ہے. پھر گائیڈز کو ملتا ہے، پھر یہ جو جہاں جہاں ہماری گاڑیاں رکتی ہیں لوگوں کو روزگار ملتا ہے. تو انسان کی لائف سٹائل بھی ہے تھوڑا سا بوسٹ اپ ہوتی ہے اور ان کو روزگار بھی مل جاتا ہے. تو جو یہ اوپر نکلتے ہیں، پھر ہمارے جب اسکردو پہنچتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو پھر ان کے لیے ہائرس کیے جاتے ہیں پورٹرز، کیونکہ جو ایکسپیڈیشن جاتے ہیں وہ 3 مہینے کے لیے کم سے کم 2 سے 2.5 مہینے جو ہے وہ اوپر بیٹھتے ہیں وہاں پہ ماؤنٹیننگ کے لیے. تو ہم ان کے ساتھ ایک ایکسپیڈیشن کے ایک پورٹر فارنر کے ساتھ 10 سے 12 کم سے کم جو ہے ایک پورٹر اس کا سامان اٹھانے کے لیے ایک ممبر کے ساتھ جاتا ہے. تو اگر آپ کے دیکھ لیں اور کتنے بڑے بڑے ایکسپیڈیشن آتے ہیں، ایک اگر 10 بندے ہیں تو اس کے ساتھ کم سے کم 200-250 بندہ جاتا ہے، جو لوگوں کو وہاں پہ روزگار ملتا ہے. پھر اس کے ساتھ گائیڈ ہو گیا، پھر کوک ہو گیا، پھر جیپ ڈرائیورز ہو گئے، پھر وہیں بات پھر راستے میں ان کو کافی چیزیں، پھر فوڈ پرچیز کرنا. تو ایک پہاڑوں سے جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی انڈسٹری بنائی ہوئی اور لوگوں کو روزگار ملتا ہے. تو اسی حوالے سے ماؤنٹین ڈے جو ہے منایا جاتا ہے. اور اسپیشلی ہمارے گلگت بلتستان کے لیے، کیونکہ ماؤنٹین زیادہ اس ایریے میں ہیں، ان لوگوں کا سروائیو جو ہے وہ اسی پہاڑوں کے اوپر ہی ہے. جس طرح پہاڑوں پہ ہمارے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں تو ان لوگوں کو روزگار جی بہت زبردست. ایاز احمد صاحب سے ہماری بات چیت چل رہی ہے اور یہ بڑی خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں کہ پہاڑوں کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے. اور پہاڑ جو ہے وہ نہ صرف ہمارے پاس ایک سورس آف واٹر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، لیکن دیکھیں آپ کہ کتنا انٹرسٹنگلی انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک انڈس ریور رہ گیا ہے اور باقی جو ہیں وہ چونکہ کشمیر سے آ رہے ہیں اور اس پہ بھی انڈیا نے بہت ساری پابندی لگا رکھی ہے. تو میں سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ تربیلا ڈیم کا بیسک سورس جو ہے وہ انڈس ریور ہے، جو کہ ہماری کھیتی باڑی میں بھی کام آ رہا ہے اور وہ جہاں جہاں سے گزر کے آ رہا ہے جو صاف پانی کا ایک سورس ہے پینے کے لیے وہ بھی لوگوں کو میسر ہے.
تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو گلوبل وارمنگ تیزی سے ہو رہی ہے، ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے، گلیشیئر بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں، تو سر اس کا کتنا نقصان جو ہے وہ ہمیں ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کا ہم کتنا نقصان مزید ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اگر ہم نے اس میں کچھ تبدیلی نہ لائی؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس میں یہی ایک ابھی اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں، الپائن کلب بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے طور پہ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ میں ایک اور ایسوسیشنس کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں، ہماری باٹو کے نام سے ہے. ابھی جو میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے پاس مین جو پانی کا جو مین جو بینک ہے یا سٹاک ہے وہ آپ کے ہمارے پاس یہ 3-4 بڑے جو گلیشیئرز کے نام میں نے بتائے. ابھی نئے سروے کے مطابق اگر ان کو ہم نے ابھی کنٹرول نہیں کیا تو آنے والے کچھ عرصوں کے بعد یہ گلیشیئرز میلٹ ہونے جا رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ میلٹ ہو رہے ہیں. تو اس پہ ابھی سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر ہم نے کام نہیں کیا تو آنے والے وقتوں میں، کیونکہ اب دنیا میں جو جنگ ہونی ہے وہ پانی کے پیچھے ہی جنگ ہونی ہے. صحیح. نیوکل وال وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اصل جنگ ہوگی وہ پانی کے پیچھے. اس پہ ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو، گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کو سیریس ہو کے اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے اندر ہمیں کچھ پرانے زمانے میں ہمارے جو بزرگ تھے وہ گلیشیئرز کو بلڈ کرتے تھے، بناتے تھے. تو وہ کیسے بناتے تھے؟ تو ہمارے ادھر کہتے ہیں کہ جی 2 قسم کے گلیشیئرز ہوتے ہیں، ایک وائٹ ہوتا ہے ایک بلیک ہوتا ہے، میل اور فیمیل گلیشیئرز ہوتا ہے. لیکن اس میں ٹائم پروسیجر ہے، تھوڑا سا لانگ ہوتا ہے. جب قدرتی چیز پہ آپ کو تیار کرتے ہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ابھی لاسٹ ہم نے کوشش کی ہے اپنے، کیونکہ کاسٹ وائز فائنینشیل ایشوز آ جاتے ہیں، ہم نے اپنے آخری جو گاؤں ہیں وہاں پہ ہم نے کوشش کی ہے اپنی مدد آپ کے تحت کہ 2 گلیشیئرز کو، میل اور فیمیلز کو لا کے ہم نے ایسی جگہ پہ رکھا کہ آنے والے وقتوں میں وہ آہستہ آہستہ گرو کرتے ہوئے بڑھتے جائے، کیونکہ جس حساب سے گلیشیئرز آپ کے میلٹ ہو رہے ہیں. تو اس پہ یہ ہے کیونکہ ابھی ٹورسٹ کا فلو زیادہ ہو رہا ہے، وہاں پہ بڑھ رہے ہیں، جب انوائرمنٹ زیادہ ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے ہر بندے کے پاس گاڑیاں آ گئیں، پولوشنس وہ ہو رہا ہے. تو اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جو میں نے آپ کو یہ دیا ہے تو اس پہ ہماری ڈسکس بھی ہوا تھا لاسٹ میٹنگ میں ہم نے. تو ہم نے کہا کہ اس طرح کے ہمیں پروجیکٹس کرنے کی ضرورت ہے. اس پروجیکٹ کے لیے جب تک آپ کے پاس فنڈنگ گورنمنٹ آف پاکستان نہیں کرے گی تب تک یہ پاسبل ہو نہیں سکتا. پرائیویٹ سیکٹر جو لوکل لوگ ہیں وہ اپنی طور پہ کر رہے ہیں. تو گلیشیئرز جو ہیں ہمارے پاس، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور آنے والے جنریشنز کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جائیں گے تو بہت میں سمجھتا ہوں بڑی خطرناک سی ایک بات ہے. صحیح سر، بڑی زبردست بات کی آپ نے. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ٹورزم پاکستان کے اندر پچھلے کچھ سالوں میں بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے، اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی اویئرنیس بھی آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ ناردرن ایریاز کو وزٹ کر رہے ہیں. اور یہ جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ بہت سارے لوگوں کا وہاں پر جو روزگار ہے وہ ان پہاڑوں سے اور اس ٹورزم کی انڈسٹری سے جڑا ہوا ہے. تو سر کیا میسج دینا چاہیں گے آپ ان لوگوں کو جو بہت تیزی سے ہمارے یہاں سے نارتھ میں جا رہے ہیں، اور ان کے وہاں پر جانے سے اور واپس آنے سے اس ساری صورتحال کے اندر پہاڑوں کی جو قدرتی ان کی ایک جو نیچر ہے وہ کتنی ہم پریزرو کر پا رہے ہیں، اور کتنا ٹورزم کے بڑھنے سے ڈسٹربنس کریٹ ہو رہی ہے؟ تو سر اس کے اوپر ایک تو تھوڑی سی روشنی ڈالیے، اور جو ہمارے ٹورسٹ ہیں جو پلان کرتے ہیں وہاں جانے کے لیے، ان کے لیے اگر آپ کچھ ہدایات اگر جاری کریں تو میرے خیال سے وہ لوگوں کے لیے ایک اویئرنیس کے لیے ایک بڑی اچھی چیز ہوگی. بڑا اچھا آپ نے کیا، کیونکہ ابھی 2014 کے بعد سے جب سے 9/11 ہوا، اس سے پہلے ہمارے گلگت بلتستان کے اندر آپ نے لفظ ناردرن ایریا کا استعمال کیا، تو ناردرن ایریا یہ پورا آپ کا افغانستان تک چلا جاتا ہے. تو ہم نے بڑی مشکل سے اپنی ایک پہچان بنائی کہ یار گلگت بلتستان از سیف ایریا. تو اس میں یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے بات کی انڈسٹری سے، ہمارے پاس گلگت بلتستان کے اندر اسپیشلی صرف ایک ہی انڈسٹری ہے، وہ ٹورزم ہے. ادھر کوئی ٹیکسٹائل مل نہیں ہے، کوئی شوگر مل نہیں ہے، کوئی آپ کی سیمنٹ کی مل نہیں ہے، اور کوئی فیکٹری نہیں ہے، صرف انڈسٹری ٹورزم پہ ہے. ہم ٹوٹلی ڈپینڈ کرتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے. ابھی جو آپ نے بات کی، جو انٹرنیشنل ٹورسٹ جب سے آ رہا تھا تو ہماری وہ چیزیں ساری کی ساری سیف تھیں، اور وہ زیادہ تر ماؤنٹیننگ کے لیے، ایڈونچر ٹورزم کے لیے ہمارے پاس انٹرنیشنل ٹورسٹ آ رہا تھا. ٹھیک ہے. ماؤنٹین بائک کے لیے بھی آ رہے تھے، اس کے لیے بھی آ رہے تھے. ابھی جب سے 9/11 کے بعد جب پاکستانی ٹورزم بڑھا، ڈومیسٹک ٹورزم بڑھی، تو فلو بہت بڑھ گیا. ٹھیک ہے. تو لاکھوں کے تعداد میں ٹوٹل ہماری جو گلگت بلتستان کی آبادی سے وہ 10 گنا
زیادہ ٹورسٹ جو ہے اس ایریے میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو آنے کے بعد یہ بہت ساری جگہیں، میں ایک جگہ کا نام لیتا ہوں، ہمارے ایک آپ نے بھی سنا ہوگا دوسائی پلیٹو، جی بالکل دنیا کا بلند ترین پلیٹو ہے. بالکل. تو وہاں پہ جو خوبصورتی تھی، جو فلاورز کی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب وہ ٹریفک زیادہ ہو گئی، گاڑیاں زیادہ جانے لگیں، اور میں نے ایک دن چیک کیا تو ایک دن میں 400 سے 500 تک کی گاڑیاں وہاں پہ ایٹ اے ٹائم وہاں پہ موجود تھی. صحیح. اب اندازہ بھی آپ یہ لگا لیں، آپ 14,000 بلندی فٹس کی بلندی پہ بیٹھے، اور اتنا جہاں پہ آکسیجن کم ہو جاتی ہے، اتنی گاڑیوں کا پولوشن وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے وہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہونا جو اب مین جو ہمارا وہ جو ٹریک ہے، جو جیپ روڈ ہے، وہ سارے کی جو خوبصورتی ہے فلاورز کی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. صحیح. کیونکہ جہاں جہاں ٹورسٹ کے قدم پڑتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنی چیزیں وہاں چھوڑ آتے ہیں. تو اس سے آپ ہٹ کے نکلیں تو وہاں ابھی بھی وہی نیچر، وہی چیزیں ہیں. اسی طرح ڈومیسٹک ٹورسٹ آ تو رہا ہے، لوگوں کو روزگار مل گیا، انکم بھی ہو گیا، صحیح. لیکن ساتھ وہ جو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں وہ ان کچھ پیسوں کے نسبت بہت زیادہ خطرناک ہے. صحیح. صحیح. ابھی میں اپنا ایکسپیرینس کرتا ہوں. میں بیفور 2 ایئرس میں ادھر تھا اپنا گلگت میں. تو مجھے ادھر ہنزا جانے کا، سوس جانے بارڈر پاکستان اور چائنا کا جو بارڈر ہے ادھر جانے کا ہوا. تو کیونکہ میں انٹرنیشنل بھی ٹریول کرتا رہتا ہوں، چائنا اس سائڈ پہ بھی گیا ہوں، اس سائڈ پہ بھی. جب ہم اپنے سائڈ پہ تھے تو جب ہمارا، آپ نے پکچرز میں دیکھا ہوگا جو گیٹ لگا ہوا چائنیز کا، جب کراس کر کے ادھر آتے ہیں تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. وہ بولنے کی بات نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بتانا بھی بڑا ضروری ہے. وہاں پہ ہمارے لوگوں نے پیمپرز تک بچوں کے وہاں پہ پھینکے ہوئے. اچھا. آپ اندازہ یہ لگا لیں پیچھے کیا رہ گیا. اب لوگ جاتے ہیں سگریٹ وہاں پھینکتے ہیں، بوتل پیتے ہیں، 7 اپ کی پلاسٹک کی بوتل لے کے جاتے ہیں وہیں پھینک دیتے ہیں، شاپنگ بیگ لے کے جائیں گے وہیں پہ جائیں گے. تو میں نے وہاں پہ اپنا سر پکڑا ہوا، میرے ساتھ ہمارے کلبس کے کچھ لڑکے تھے، تو ہم نے اپنے اسی ٹائم ایک جوائنٹ ایکسپیڈیشن بنا کے ہم نے وہاں پہ صفائی شروع کر دی. تو یہ تو وہ میں بات کر رہا ہوں جو بالکل ہی مطلب آپ کے انٹرسٹ پہ ہی ہے، آپ کے گیٹ پہ پاکستان کے بارڈرز کے اوپر. تو یہ بہت ساری جو ڈومیسٹک ٹورسٹ آ رہا ہے، یہ چیزیں ساری چیزیں وہاں چھوڑ کے جا رہا ہے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت خطرناک ہے، اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ان سے میری ریکویسٹ بھی یہی ہے ہمارے ڈومیسٹک ٹورسٹ سے، آپ لوگ ادھر آئیں، آپ لوگوں کا علاقہ ہے، آپ اس کو دیکھیں. آپ لوگ اس لیے ادھر آتے ہیں کہ وہ ایریا خوبصورت ہے اور صاف ستھرا ہے. اگر وہاں پہ گندگی ہوگی تو آپ اس جگہ سے ناک پہ ہاتھ رکھ کے یہاں سے گزر جائیں گے، یار آئندہ ادھر نہیں آنا ہے. تو مہربانی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ایریے میں آئیں، اس ماؤنٹین ایریا کو اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا ہے اسی طرح آنے والی جنریشنز کے لیے چھوڑ کے جائیں. اور دوسرا جو ٹاپک ہے، جو ایشو ہے، میں اپنے لوگوں کو بھی بولتا ہوں جو ہمارے اس لیکس کے کنارے میں رہتے ہیں یا اس ماؤنٹین ایریا کے نزدیک جو ٹورسٹ پلیسز ہیں، ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے یوتھ کو اسپیشلی تھوڑا سا اویئرنیس دیا جائے. ہم ادھر سیشن بھی کرتے ہیں الپائن کلب کے تھرو بھی، ہم اپنے طور پہ بھی کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو بتایا جائے کہ یار یہ ٹورسٹ تو آیا ہے، اس کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، اگر ہوگی بھی تو شاید یہ وہ اس پہ اتنا امپلیمنٹ نہیں کرے گا. لیکن آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ آپ کا روزگار اس سے ہے، آپ کی معیشت جو ہے وہ اس سے ہے. تو آپ اس پہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ یہ جب یہ جائیں اور آپ اس کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کی جو بھی ہوتی ہے آفٹر سیزن، اینڈ آف سیزن میں اب ان چیزوں کو صاف ستھرا کریں. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ابھی کیونکہ ڈومیسٹک ٹورزم ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے. اور ابھی آپ کو پتہ ہے ہر قسم کا ٹریکر، ابھی ہمارا ایڈونچر کا پاکستانی ٹورزم کافی ڈومیسٹک ٹورسٹ بڑھ گیا ہے. پہلے صرف ٹور کے لیے آتے تھے، ٹریکنگ کے لیے بھی آ رہے ہیں. اسکولز، کالج، یونیورسٹیز بہت آ رہی ہیں. لیکن میں ان سے ایک اور گزارش کروں گا، جب وہ اگر گلگت بلتستان کا ٹور بنائیں، اسپیشلی اگر وہ بلتستان کا ٹور بناتی ہیں تو وہ کم سے کم 5 to 8 days کا ٹور کریں، تب آپ بلتستان کو صحیح طرح ایکسپلور کر سکتے ہیں. ٹوٹلی آپ اگر آ کے آپ 1 ہفتے کے لیے یا 4 دن کے لیے آئیں گے تو آپ اسکردو کو ایکسپلور نہیں کر سکیں گے، نہ دیکھ سکیں گے. بس وہ ٹوٹل پورا کرنے والی بات ہوگی. تو میرا ان کو میسیج یہ ہے کہ آپ لوگ آئیں اسکردو کے اندر اور کم سے کم 2 weeks، جو 10 دن کم سے کم آپ رکھیں تو آپ اسکردو کو دیکھ سکتے ہیں. وہاں آپ کو کلچر بھی ملے گا، وہاں پہ آپ کو ایڈونچر بھی ملے گا، وہاں کو آپ کو ہسٹوریکل بھی ملے گا، وہاں آپ کو بدھا بھی ملے گا، بدھزم کلچر بھی ملے گا. اور وہاں پہ ہمارے پاس ایک ایسی ماسک ہے جو ابھی بڑی مشہور ہے، وہاں پہ کافی لوگ آتے ہیں. وہاں پہ اسلام وہاں سے پھیلا بھی. سب سے پہلے وہاں پہ نیچے آتش پرش لوگ تھے وہاں پہ جی ہمارے اس پہ، تو وہاں پہ وہ بنی. پھر اس کے بعد بدھزم آیا،
بدھزم کے اسی بلڈنگ کے اوپر بدھزم کا بن گیا, پھر اسی کے اوپر وہاں پہ ماسک بن گئی. تو وہ ابھی جو کلچر ہے وہ اسی طرح پرزرو کر کے رکھے ہوئے. تو وہاں دیکھنے کے لیے فورٹس ہیں آپ کے پاس, دیکھنے کے لیے آپ کے پاس ابھی میں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا, کول ڈیزرٹ سفارنگا دنیا کا ہائیسٹ بڑا جو ہائیسٹ گلیشیئر وہ ڈیزرٹ ہے, اس میں سفارنگا میں کول ڈیزرٹ پہ ہم کار ریلی مناتے ہیں. یہ آئیڈیا بیسکلی میرا تھا. تو میں جب بھی یہاں سے اپنے گاؤں گزرتا تھا تو میں کھڑے ہو کے تصویر ایک بناتا تھا. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ پاگل ہے, ریگستان میں کھڑے ہو کے تصویر بناتا ہے نا. تو میں نے کہا یار ایک وقت آئے گا ہم رہیں نہ رہیں یہاں پہ ایک شہر آباد ہوگا اور لوگ یہاں سے اس ریگستان سے لاکھوں روپیہ کمائیں گے. تو الحمدللہ وہ ایونٹ ہم نے کیا, ہم نے کامیاب کیا. پھر وہاں لوگوں نے کہا, پھر وہ کچھ دوست یار جو تھے تو انہوں نے کہا یار آج ہم آپ کو مان گئے کہ آپ کا جو آئیڈیا تھا وہ بڑا اچھا تھا, اور وہاں پہ آج ایک بہت بڑا انٹرنیشنل لیول کا ہو گیا. اسی طرح ہم وہاں پہ ناظرین کو بھی بتاتا چلوں, وہاں پہ ہم ایپریکوٹس فیسٹیول بھی مناتے ہیں, چیری کا بھی مناتے ہیں, خوبانی کا بھی مناتے ہیں, پھر ایپلز کا بھی مناتے ہیں. تو جب آپ سیزن میں ادھر رہیں, میں نے آپ کو پہلے کہا نا کم سے کم آپ کے پاس 2-3 ویکس ہو تو آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. تو آپ کو ہر ورائٹی ملے گی. آپ کراٹونس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمالیہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انڈس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیزرٹ بھی مل رہا ہے. اور ایک اور میں آپ کو چیز بتا دوں, جب آپ دنیا میں ایک تصویر لینے جاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ یار اس تصویر میں ساری چیزیں آ جائیں. ہمارے پاس اسکردو کے اندر, دنیا میں شاید کسی کے پاس نہیں ہے, صرف ہمارے پاس ہے اسکردو کے اندر. وہ آپ کے جب آپ تصویر لیں گے تو آپ کو اس کے اندر آپ کو آبادی بھی نظر آئے گی, آپ کو گرینری بھی نظر آئے گی, آپ کو دریا بھی نظر آئے گا, آپ کو ڈیزرٹ بھی نظر آئے گا, آپ کو ماؤنٹین بھی نظر آئے گا, اور آپ کو سنو بھی نظر آئے گی. زبردست. یہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. زبردست. بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ایاز احمد شگری صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے بتایا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں سے نوازا ہے. بالکل یہ ساری جگہیں یہ آپ کے پاکستان, آپ کے ملک کا حصہ ہے. آپ یہاں پر جو ہے وہ وزٹ کریں اور اس نیچر کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہوں. لیکن ایاز صاحب نے ایک بات بہت خوبصورت کی کہ یہ ہم سب کا ایز اے پاکستانی فرض بنتا ہے کہ جب ہم ایسی خوبصورت جگہوں پر ٹریول کریں تو ہمیں جو ہے وہ نیچر کو نیچر کے طور پہ چھوڑ کر آنا چاہیے, نہ کہ وہاں پر ہم جو ہے وہ گندگی پھیلا کے آئیں. ڈیفینیٹلی جس چیز کو خوبصورتی کے ساتھ ہم نے خود دیکھا ہے, ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے بچے بھی اس جگہ کو اسی طریقے سے انجوائے کر کے آئیں. تو ایاز صاحب نے اس چیز کے اوپر جو زور دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامعین اس بات کو بالکل کنسیڈر کریں گے, اور نیکسٹ ٹائم جب بھی کسی اچھی سی ٹورسٹ اسپاٹ پہ جائیں گے تو کوشش کریں گے کہ وہ اپنا کچرا اور اپنی گندگی جو ہے وہ ساتھ لے کر آئیں گے, یا پراپرلی اس کو جو ہے وہ ڈسٹ بن میں جو ہے وہ پھینکیں گے. بہرحال ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ سمیر لطیف صاحب نے ہم سے ایک کوشچن کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پہاڑوں پر جو لگے ہوئے درخت ہیں ان کو بھی پریزرو کرنا چاہیے. ہم بڑی تیزی سے درختوں کو کاٹ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے جو انوائرمنٹ اور گلوبل وارمنگ پہ بڑی تیزی سے اثر پڑ رہا ہے. تو سر اس کے حوالے سے آپ جو ہے وہ ہمیں کس قسم کے ایسے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے جہاں پر ہم جو ہے وہ ان درختوں کی کٹائی کو روک سکیں, اور گورنمنٹ سطح پہ ان کو جو ہے وہ کتنا روکنے کی ضرورت ہے؟ میں آپ کا آنسر لوں گا, لیکن یہاں پر ہم سامعین سے کہنا چاہیں گے کہ آپ ہمیں رفا FM 102.2 پہ سن رہے ہیں, اور یہ پروگرام فیس بک پر بھی لائیو جا رہا ہے. آپ ہم سے جو کسی بھی کوشچن جو ہے وہ ماؤنٹین ڈے آج ہے تو اس کے حوالے سے کوئی بھی کوشچن جو ہے وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں. تو ہم چلیں گے ایاز صاحب کے پاس کہ سر آپ کائنڈلی ہمیں اس چیز کے اوپر کچھ روشنی ڈالی. انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا, لیکن ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ کہ ہم ہر چیز گورنمنٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں. صحیح, میں اس چیز کے بڑا خلاف ہوں. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہمیں ان کی سروسز کی ضرورت ہے, ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کی ریٹ ہوتی ہے, جی جی, لیکن ہماری بھی کچھ اپنی ذمہ داریاں ہیں. صحیح. ابھی ہم الپائن کلب جو ہے مرگلا ٹریل 3 پہ بھی ہم 5 پہ بھی لگا رہے ہیں, 3 پہ بھی لگا رہے ہیں, وہاں پہ پودے لگا رہے ہیں. صحیح. اب جہاں تک رہ گئی کٹائی کی بات, جو کاٹ رہے ہیں, اب ظاہر سی بات ہے ہر بندے کے ریکوائرمنٹ بھی ہے, ہماری ضرورت بھی ہے, تو اس پہ ہمیں جو پالیسیز, پھر میں نے آپ کو پہلے بھی شروع میں ذکر کہا کہ پالیسیز بنانا بڑا ضروری ہے کہ کس جگہ پہ ہماری کٹنگ ہونی چاہیے. اگر ہم ایک درخت کاٹ رہے ہیں تو ہمیں 10 درخت وہاں پہ لگانے چاہیے. صحیح. کہ آنے والے وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے
اس حوالے سے میں یہاں کہوں کہ ہمارا جو ایریا ہے، کیونکہ ہمارا جو کراکرمز اور ہمالیہ کا ایریا ہے، جی جی تو وہاں پہ تو پہاڑوں آپ کو پتہ سارے ڈرائی ماؤنٹینس ہیں. جی جی جو نیچے ٹاؤنس ایریا ہیں جہاں پہ آبادی ہے، جو نئے ویران اور نئے ہو رہے ہیں، وہاں پہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے درخت لگا رہے ہیں ہم لوگ. اور ہمارے ایکسپیڈیشنز بھی ہم کرتے ہیں کہ جی ابھی جو ہمارا ابھی آپ کو میں نے ذکر کیا ڈیزرٹ کا، جو اس کے اندر بھی ہم نے وہاں پہ درخت لگانا روڈ کے کناروں پہ ہم نے شروع کر دیا کہ آپ کو فریش. اور اس وقت جو ہے وہ ہمارے اسکردو کے اندر -10 اور -20 تک بھی نکل جائے گا. ابھی -10 تک جا رہا ہے تو آکسیجن وہاں ویسے ہی آٹومیٹکلی جب ہائٹ پہ آپ جاتے ہیں آکسیجن کم ہو جاتی ہے. پھر اس موسم میں تو بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر پتے شتے درخت آپ کو پتہ سارا ڈرائی ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف گورنمنٹ پہ نہ ڈالیں، جہاں ہم اپنے طور پہ بھی کریں اور جہاں پہ پھر ہمیں خود بھی کرنی چاہیے. پھر جہاں ہمیں ریٹ کی ضرورت ہو، کسی کی ہمیں کوئی وہ ہو، تو ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے کہہ کے یا جو بھی ہمارا صوبے کے اندر، جس صوبے کے اندر بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس صوبے کے اندر ان کے گورنمنٹ سے ہم رابطہ کر کے وہاں پہ لگانے چاہیے. ضروری نہیں کہ ہم ماؤنٹینس پہ ہی ٹریز لگائیں، ہمیں شہر میں اس سے زیادہ ضرورت ہے. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو اس طرح آپ کا جس طرح بڑا شہر لاہور ہو گیا، کراچی ہو گیا، ان کے اندر آپ کو پتہ ہے ڈے بائی ڈے جو ہے پولوشن بڑھ رہا ہے. تو اس لیے ہے تو اسلام آباد تو ماشاءاللہ پھر بھی کافی بہتر ہے پہاڑوں کے حوالے سے، کیونکہ لیکن یہاں پر بھی درخت ہم بڑی تیزی سے کاٹ رہے ہیں، جس پہ گورنمنٹ نے کچھ ابھی ایکشن لیا ہے. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں جو ہے وہ درخت جو ہے وہ لگانے چاہیے اور اس کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ ایاز صاحب، ابھی تک آپ کے ساتھ بہت اچھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں آخری کویشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ٹورزم جتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ ٹورزم کے بڑھنے کے ساتھ جو یہ ہے وہ ایک انڈسٹری ہمارے ہاں بھی بنتی جا رہی ہے. آلدو کہ بہت ساری چیزوں کے حوالے سے گورنمنٹ ابھی تک آپ کو کمپنسیٹ نہیں کر رہی، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں وہ آپ کو بھی جس طرح ٹیکسٹائل اور باقی انڈسٹریز کو کمپنسیٹ کرتے ہیں آپ کو بھی کریں گے. لیکن سر میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے یوتھ اس کو اپنا ایز اے بزنس، ایز اے پروفیشن اس کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں. تو سر جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں اور جو اس کو ایز اے بزنس کنسیڈر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے، یا ان کے لیے اگر آپ کچھ ریسٹرکشنز کچھ انسٹرکشنز جو ہے وہ آپ ان کے لیے شیئر کرنا چاہیں تو ان کے لیے میرا خیال ہے ہمارے سامعین کے لیے کافی مفید ثابت ہو سکتا ہے. اس میں بھی ہماری کافی ڈبیٹ ہو چکی ہے، اکثر جگہوں پہ اس حوالے سے میٹنگز بھی ہوتی ہیں. کیونکہ جب سے سوشل میڈیا آ گیا تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اوپن ہو گئی. جی بالکل. اور بہت ساری جو چیزیں ہیں مطلب اب چھپ نہیں سکتی ہیں. جی جی جی. اب ایک زمانے میں پکچرز کا تھا تو پرنٹنگ ہوتی تھی، ایک زمانے میں پھر موبائل آیا، پھر سیلفی کا دور آ گیا، اب سوشل میڈیا کا دور آ گیا. بالکل. ہر بندے کا رائٹ ہے اپنے آپ کو ترقی کرنے کا، آگے بڑھنے کے لیے. صحیح. اسپیشلی ہمارے یوتھ کے لیے. صحیح. یہ ان کا رائٹ ہے آگے بڑھنے کے لیے، لیکن ایک پروسیجر کے تحت آپ لوگ آگے آئیں. ان سے میری گزارش یہ ہے، فیس بک کا پیج بنا لینے سے آپ ٹورزم انڈسٹری کو نہیں چلا سکتے ہیں. ہر فیلڈ کے لیے آپ جب کالج جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں تو آپ کو ٹائم لگتا ہے. آپ آئیں اس فیلڈ کو، پہلے اس فیلڈ کو سمجھیں، کسی کمپنیز کے ساتھ آپ کام کریں. نارملی ہمارے بس قسمتی یہی ہے کہ ہمارے ملک میں ہر بندہ شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں رہتا ہے. جب سے سوشل میڈیا آ گیا تو وہ ایک ٹریک کوئی کرتا ہے تو وہ نیکسٹ ٹائم ٹور آپریٹرز بن کے اپنے جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہے. اور ان لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ پہلے آپ اس فیلڈ کو سمجھیں، انفارمیشنز لے لیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے پراپر اس کا لائسنس لیں اور پراپر اس کا کر لیں. خدا نخواستہ کچھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری پھر آپ کے اوپر آ جاتی ہے. اور جہاں تک رہے گی سروسز کی بات، اب ظاہر سی بات ہے ایک پراپر کمپنی کرے گی تو تھوڑی سی وہ چارجز زیادہ لیتی ہے. ایک فری لانس جو فیس بک ٹور آپریٹرز آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی کاسٹ کم ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن وہ سروسز اس طرح نہیں دے پا سکتے جو پروفیشنل طریقے سے جو کمپنیز کرتی ہیں. آنا چاہیے، نئے لوگوں کو آئیں، کام کریں، لیکن مہربانی کر کے آپ لوگ پہلے فیلڈ کو سمجھیں، نیچر کو سمجھیں، وہاں کے حالات کو سمجھیں، ماحول کو سمجھیں، رول ریگولیشنز کو سمجھیں. اس کے بعد آپ لوگ اس فیلڈ میں آ جائیں. یہ نہیں کہ آپ ایک دن آپ نے ٹریک کوئی کیا تو دوسری دفعہ آپ ایکسپرٹ ہوئیں گے. نہیں، ہمارے پاس جو ماؤنٹین گائیڈ تھے ایک زمانے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں لگا دیا کہ جی ہمیں پڑھا لکھا گائیڈ چاہیے، وہ BA پاس ہونا چاہیے، ماسٹر ہونا چاہیے. تو ہم نے کہا جی ہمیں پڑھا لکھا گائیڈ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایڈونچر گائیڈ کی ضرورت ہے. ایڈونچر گائیڈ وہ کامیاب ہے جو ٹینٹ لگا سکے،
جو چولہا خراب ہو گیا اس چولہے کو ٹھیک کر سکے, جو وہ رسی پہاڑ پہ چڑھا ہے رسی لگا سکے, اور وہاں کے جو پرابلمس ہیں ان کو فیس کر سکے. ہمیں ٹائی والا گائیڈ نہیں چاہیے. تو وہ ہمارا جو گائیڈ ہوتا تھا وہ پہلے ایز اے پورٹر جاتا تھا, پھر پورٹر سردار, پھر اس کے بعد وہ اسسٹنٹ کوک, پھر اس کے بعد وہ جا کے کہیں گائیڈ بنتا تھا. تو وہ 3 سے 4 سال کا پیریڈ سیزن لگانے کے بعد وہ ہمارا جو ایڈونچر گائیڈ ہے وہ بنتا تھا. کیونکہ ابھی زمانہ شارٹ ہو گیا, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہر بندہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہے, تو بس ایک دفعہ جاتے ہیں. اسی طرح یہی صورتحال ہمارے گلگت بلتستان میں بھی ہے, 2 دفعہ ٹریک کرتے ہیں اور کسی فارڈرز کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنا لیا. اور اس میں ایک اور چیز میں بھی ایڈ کروں, اس کی اکثر کیونکہ میں ایز اے پریزیڈنٹ بھی ہوں ان کا, تو اکثر کمپلینس یہ آتی ہیں ڈاؤن میں, ہمارے اس ایریے میں بھی, ادھر بھی, تو ہم لوگ وداؤٹ اینی پرمیشنز جو ہے وہ فارنرز فیمیلز کے ساتھ سیلفی بنا لیتے ہیں. میری ان سے بھی گزارش ہے, پہلے آپ تصویر بے شک لیں, ان کے کلچر میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن آپ ان سے اجازت لیں پھر لے کے بنائیں تو اچھا ہے. تو ریسنٹلی میرے ساتھ یہ ہوا, ونٹر میں سمر میں گروپ کے ساتھ تھا رکا پوشی پہ, تو کچھ دوست آئے, گاڑی روکی, میرے ساتھ فارنر تھی, تو وہ ایسے جیسے اس کو برسوں سے شاید جانتے ہوں یا اس کی کوئی ہو, تو اس کے ساتھ تصویر بنانے لگے. وہ تصویر بناتے وہ اتنے فرینک ہو کے اس کے ساتھ بالکل ہی کاندھے پہ اس کو ہاتھ رکھ لیا. تو میں پھر بھی چپ رہا. پھر جب وہ زیادہ ہوا تو میں نے اس کو پھر شٹ اپ کال دی. تو میں نے کہا آپ کی فیملی ہے, اس نے کہا ادھر بیٹھی, میں کہا میں بھی ان کے ساتھ تصویر بنانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا یار, وہ پھر ناراض ہو گئے. میں نے کہا یار اسی طرح آپ ان سے پہلے پوچھیں, اگر یہ آپ کو اجازت دیتے ہیں تو آپ بنائیں, ٹھیک ہے. آپ وہاں سے اترے اور گاڑی میں بیٹھ سے اتر کے روڈ سے آپ ان کے ساتھ تصویر بنا رہے ہیں, دس از ناٹ فیئر. ٹھیک ہے, ان کے کلچر میں چیزیں ہیں, لیکن آپ کوئی چیزیں ہمیں فالو کرنی چاہیے. تو اس طرح کی کافی کمپلینس آ جاتی ہیں. ہمیں اپنے کلچر کا بھی خیال رکھنا اپنے کلچر کا بھی خیال کرنا چاہیے. تو یہ اکثر ہی کمپلینس یہ آ جاتی ہیں. تو اس پہ بھی ہمیں جو ہمارے اسپیشلی یوتھ کے لیے پیغام یہ ہے کہ ان کا بھی احترام کریں, خیال کریں. ٹھیک ہے وہ یورپین ہیں لیکن پھر بھی صحیح. جی طارق بٹ صاحب ہمیں سن رہے ہیں, عمر شکیل, عبد الصبور, محمد شکیل احمد اور عامر شہزاد صاحب فیس بک پر یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں اور ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. الپائن کلب کے ایاز احمد شگری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کی کچھ اپنی سروسز کے بارے میں بتائیں, اور بہت سارے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹور کرنا چاہتے ہیں, آپ کے علاقے کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہتے ہیں, وہ آپ کے پاس وزٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے حوالے سے آپ اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر شیئر کر دیں. اور میں اسپیشل یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ان کے حوالے سے کچھ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کچھ پیکیجز وغیرہ اسپیشل ہوں تو پلیز آپ ان کا بھی ذکر کر دیں, تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو بڑے ایڈونچرس ہیں اور وہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا, میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ الپائن کلب پاکستان ہوں. یہ ہماری فیڈریشن لیول کی ایک کلب ہے جو پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. اس کے علاوہ میرا اپنا پرسنل جو بزنس ہے وہ ٹورزم انڈسٹری سے ہی ہے, کیونکہ مجھے 30 سال ہو گئے اس انڈسٹری کے اندر, اور میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں یورپ, فرانس, جرمنی ہر سال میں جاتا ہوں ادھر. کیونکہ ابھی یہ 2 سال سے ہمارا یہ جو پرابلمس چل گیا کرونا کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے. لاسٹ ٹائم ہمارے سارے ایک بہت بڑا فیئر ہوتا ہے ITV کا, تو اس کے اندر ہم نے جانا تھا, وہ ہماری کینسل ہوگی. تو اس سال بھی لگتا ہے یہی ہے کہ شاید کرونا کی وجہ سے وہ بھی ہو جائے. جہاں تک رہے کہ لوکل یوتھ آنا چاہتی ہے, میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. میرا اپنا بھی ایک گیسٹ ہاؤس ہے, آپ ادھر آ جائیں. اسکردو میں آپ کسی سے بھی پوچھیں ایاز شگری کے بارے میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ میرا پیج بھی ہے اپنا ایاز احمد شگری کے نام سے, میرا اپنے فیس بک ID بھی ہے, اور ہمارا اپنا ایک گیسٹ ہاؤس ہے K2 پیراڈائز کے نام سے. تو آپ ادھر آ جائیں, آپ کو اچھی سروسز ملے گی. اور اسپیشلی ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ رومز جو ہے وہ ہم نے یوتھ کے لیے رکھیں, جو لور ایڈونچر ہیں, آنا چاہتے ہیں اس ایریا کے لیے. تو ان کے لیے ہم نے کم سے کم پرائسز میں پیکیج رکھے ہوئے. اور سمر میں ہمارے کچھ گروپس بھی چلتے ہیں جو ہم اسلام آباد سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو وہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسلام آباد سے, اور اسلام آباد ہم ان کو واپس کرتے ہیں. تو لیکن ہم ڈپینڈس, ہماری جو سب سے پہلے امپورٹنٹ ہوتی ہے سروسز ہوتی ہے. تو سروسز پہ ہم نو کمپرومائز نہیں کرتے, ڈپینڈس کرتا ہے. ایک تو گروپ کی شکل میں ہم لے کے جاتے ہیں, پھر کچھ جو فیملیز آتی ہیں, کچھ دوست آتے ہیں, تو وہ اپنا پلان ایک دیتے ہیں کہ یار ہمارے پاس یہ ڈیٹ ہے. ایک ہوتا ہے ہمارے فکس ڈپارچر ہوتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو ہمارے گروپس نکلنے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ یار میرے پاس اس آپ کا جو ڈپارچر ہے اس پہ میں نہیں جا سکتا, مجھے الگ میری یہ ڈیٹ اویلیبل ہے, اتنے دن ہے, اتنے ممبرس ہے, اتنی فیملی ہے, اتنے میرے کو روم. پھر ہم اس کے مطابق ان کی آرڈنری بناتے ہیں,
ان سے ہم پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, آپ کلچر دیکھنا چاہ رہے ہیں, ایڈونچر دیکھنا چاہ رہے ہیں, ٹریکنگ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹور کرنا چاہ رہے ہیں, جو ان کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہم ان کو پیکیج دیتے ہیں اور اس کی سروسز کرتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم کم سے کم پرائسز میں اور اچھی سروسز دے دیں. تو اب میرا فون نمبر بھی آپ میری آئی ڈی ہے ایاز احمد شگری کے نام سے, اگر آپ کہتے تو سیل نمبر بھی میں دے سکتا ہوں 0315441489. میرا سیل نمبر بھی ہے, واٹس ایپ بھی ہے, اور دوسرا نمبر بھی 03445079 تو اس پہ دونوں پہ ہمارا فیس بک بھی ہے اور وہ بھی واٹس ایپ بھی ہے. تو آپ جب بھی اس کردو آئیں, نکلنے سے پہلے آپ ہمیں انفارم کر دیں. اگر آپ باہر آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم ٹکٹس بھی ان کی ارینجمنٹ کر لیتے ہیں, اور ان کا ہوٹلز پورا ہم پیکیجز ان کو بنا کے دے دیتے ہیں. تو وہ اس کو اللہ کے فضل سے کوئی پرابلم نہ ہو وہاں پہ جب اس ایریے میں آئے, تو وہ صرف اپنے انجوائے کرنے کے لیے آ جائے. یہاں پہ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں, آپ کی یوتھ کے اپنے اسٹوڈنٹس آپ کے جو دیکھ رہے ہیں, جی جی ضرور, دا بیسٹ یونیورسٹی ان دا ورلڈ جو ہے وہ ٹریولنگ ہے. ٹھیک ہے, میں نے سمندر کو کوشش کی ہے کوزے میں اکٹھے کرنے کی. تو بیسٹ یونیورسٹی جو ہے ان دا ورلڈ وہ ٹریولنگ ہے. جب تک آپ اپنی ٹریولنگ نہیں کریں گے تو کالج یونیورسٹی آپ کو بتائے گا یار یہ اس طرح, یہ اس طرح ہے. جب آپ ٹریول کریں گے آپ کو سیکھیں گے, جب ڈفرینٹ لوگوں سے ملیں گے, ڈفرینٹ کلچر سے ملیں گے, ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوگا, کبھی اچھا ایکسپیرینس ہوگا, کبھی برا ایکسپیرینس ہوگا, تو ان چیزوں سے آپ سیکھتے ہیں. تو میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ انسان جب ٹریول کرتا ہے, اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے, تو اس کو پتہ لگتا ہے بس کہاں سے ملے گی, کتنے بجے ملے گی, کیا ہوگا, کہاں کھانا ملے گا, کیا ملے گا. تو یہ ایک ایکسپیرینس جو ہے وہ جب تک آپ ٹریول نہیں کرتے تب تک آپ کو مزہ نہیں آتا. تو جتنے بھی آپ اسپیشلی میں آپ کی یونیورسٹی کے لیے اسپیشل ہم پیکیج دیں گے جی. آپ جب بھی آئیں اسپیشلی آپ کے لیے تو ہم فری آف کاسٹ کریں گے. آپ آئیں ہمارے پاس بیٹھے, اور آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ بھی آنا چاہتے ہیں تو وہ آپ مجھ سے رابطہ کر لیں, تو ہم ان کے لیے بھی اسپیشل ایک پیکیج بنا کے دیں گے جو ہمارے عام پرائسوں سے بھی ہٹ کے ہوں گے ان کے لیے. بہت شکریہ ایاز احمد شگری صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور اپنی قیمتی باتوں سے ہمیں آگاہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایاز احمد صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی, اور انہوں نے آخر میں جو سمندر کو کوزے میں بند کیا کہ دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹی ٹریولنگ ہے. اور یہ ہمیشہ سے میری بھی یہی لائنز ہوتی ہیں کہ جتنا آپ ٹریولنگ سے سیکھتے ہیں شاید آپ اور کسی چیز سے نہیں سیکھتے. تو ٹریول کریں, لیکن ایاز احمد صاحب کی ایک بات کو ضرور یاد رکھیے گا کہ جب آپ نیچر سے کنیکٹ ہوں تو کائنڈلی اس نیچر کو نیچر رہنے دیجیے گا. وہاں پر آپ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیے, وہاں پر زیادہ گندگی نہ پھیلائیے, تاکہ آپ کے آنے والے جو بچے ہیں وہ بھی اس نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں. آپ کے وقت کا اگین ایاز صاحب بہت شکریہ. آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا, اور میں امید رکھتا ہوں کہ سامعین کو بہت ساری نئی چیزیں آپ سے سیکھنے کو ملیں گی. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ, اللہ حافظ.